बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आपको बताऊँ मैं कि जनरल साहब की बड़ी बात हो रही थी। जनरल सत्ती, ये जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके चेयरमैन के ओहदे पर तैनात कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में कहा यह जा रहा था कि जनरल सत्ती जो हैं ये रिटायर हो गए, लेकिन रिटायर नहीं हुए हैं। अब नोटिफिकेशन भी हमें ये बात बता रहा है। सबसे पहले इनकी जो तैनाती है उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ये नोटिफिकेशन क्या बताता है? जनरल अख्तर नवाज सत्ती की तैनाती का ये नोटिफिकेशन बताता है कि इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कॉन्फर्ड अंडर आर्टिकल 242 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 रेड विद सेक्शन 3 और उसका सब सेक्शन 3 एंड 4 सब सेक्शन 1 of Federal Public Service Commission Ordinance 1977 as amended, the President of Islamic Republic of Pakistan is pleased to appoint Lieutenant General Akhtar Nawaz Satti, Hilal Imtiaz Military, as Chairman of Federal Public Service Commission for a period of 3 years. ये 3 साल के लिए होंगे, और till he attains the age of 65 years, whichever is earlier. With effect from the date of his retirement. अब डेट ऑफ रिटायरमेंट से ये चेयरमैन बनेंगे। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है उसके हवाले से खबर ये है कि ये नवंबर 2020 में मेजर जनरल से बने थे लेफ्टिनेंट जनरल, और अब गालिबन नवंबर का 3रा हफ्ता होगा इस बरस कि जब ये लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर होंगे। और रिटायरमेंट से अभी कुछ तकरीबन 3 महीने बाकी हैं। इतना पहले ही जनरल साहब की अगली जो मुलाजमत है, सरकारी मुलाजमत, उसका बंदोबस्त हो गया है। अब पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी तैनातियां यहीं से होती हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से। तो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में यहाँ जनरल साहब की तैनाती एक अजीब व गरीब काम है। इससे पहले भी देखिए आप कि हमारे यहाँ अहम तरीन ओहदों पर वापडा का महकमा हुआ, नादरा का महकमा हुआ, दीगर महकमे हुए। स्पोर्ट्स बोर्ड में तो हमने ये देखा है कि मुख्तलिफ स्पोर्ट्स बोर्ड्स, उनमें लोग आते ही रहते हैं। और इसी तरह से जो पाकिस्तान ओलंपिक्स फेडरेशन है उसमें गालिबन आरिफ हसन साहब कोई 20 बरस के आसपास, प्लस माइनस 1-2 साल हो सकता है, वो इस ओहदे पर मौजूद रहे। तो ये होता ही रहता है। हमारे यहाँ जो इनके लिए कोटा है, वो कोटा गालिबन 70s में ये कुछ 10 सीटों के बराबर था। फिर जनरल ज़िया ने जो है वो ये किया कि, लेकिन ये 10 सीटें होती थी सबसे नीचे, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं इम्तिहान दे के, इंटरव्यू दे के, पूरा प्रोसेस करके, और इनके केस में होता ये कि ये इम्तिहान नहीं देते। जो आर्मी से ऑफिसर्स आते हैं सिविल सर्विस में, ये इम्तिहान नहीं देते। ये आ जाते हैं ऐसे कि इनका एक इंटरव्यू होता है, एक असेसमेंट होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है इनका, और उस असेसमेंट के बाद ये अंदर आ जाते हैं सिविल ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम में, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी से। तो जनरल ज़ियाउल हक के दिनों में ये कहा गया कि इनको जो सबसे नीचे रखा जाता है उसकी बजाय इनको जो टॉप करने वाले हैं उनके साथ रखा जाएगा। तो फिर इनको रखा जाता है आमतौर पर पुलिस सर्विस में, फॉरेन सर्विस में, और एक महकमा और है। तो इन 3 हिस्सों में इनको तैनात किया जाता है। तो 10 जो तैनातियाँ हैं इनकी वो होती हैं। अब जनरल साहब जो है वो यहाँ पर भी आ गए हैं। तो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी कहाँ कैसे लगेगी, इसके फैसले भी जनरल साहब के हाथों से होंगे। तो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हम अलग अलग रखते हैं, लेकिन ये जनरल साहब की तैनाती जो है वो बहुत अहम करार दी जा रही है इस जगह के। सिविल ब्यूरोक्रेसी के फैसले मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी से आने वाले एक साहब जो अभी रिटायर भी नहीं हुए वो कर रहे होंगे। दिलचस्प सूरत हाल है। हमारे यहाँ हाइब्रिड रिजीम था, इससे पहले भी हाइब्रिड रिजीम था, अब ये हाइब्रिड प्लस रिजीम कहलाती है। तो जाहिर है कि कहा जाता है कि नहीं, फ़ौज सिविल हुकूमत की मदद करती है, लेकिन अब तज्ज़ियाकार ये खुलकर कहते हैं कि ये हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, और जो इस वक्त हुक्मरान हैं वो हुक्मरान जो हैं वो अपनी फॉर्म 47 वाली हैसियत रखते हैं। तो ये इनका मामला है। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब की खामोशी,
میاں نواز شریف صاحب جب سے آئے خاموش ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے ایک انٹرویو نہیں دیا, میاں نواز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس نہیں کی, میاں نواز شریف صاحب نے تندور وغیرہ پہ جا کے روٹی کا معائنہ کیا یا سڑک پہ چھلی کھائی ہے. تو یا پھر میاں صاحب نے ورلڈ سٹی اتھارٹی کے کامران لاشاری صاحب سے کچھ میٹنگز وغیرہ کی ہیں. میاں صاحب خاموش کیوں ہیں؟ اس سلسلے میں وی نیوز کا جو یوٹیوب چینل ہے وہاں پر بات کی عمار مسعود صاحب نے شاہد خاقان عباسی صاحب سے, سابق وزیر اعظم سے, اور ان سے پوچھا کہ میاں صاحب کیوں چپ ہیں. میاں صاحب کے حوالے سے تو یہ بھی بات ہوتی نا کہ میاں صاحب پاکستان سے باہر بھی اگر جائیں گے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے جائیں گے, تو میاں صاحب کیوں چپ ہیں؟ تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو جواب دیا وہ اس صورتحال کا سب سے بہتر خلاصہ ہے. انہوں نے کہا میاں صاحب 8 فروری کے الیکشن کی حیثیت جانتے ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے میاں صاحب کا جو الیکشن کا نتیجہ اپنا ہے NA 130 یاسمین راشد صاحبہ والا, وہی جتنا بوگس نتیجہ ہے. اور جو سرور باری صاحب کی جو تنظیم ہے وہ مسلسل جس طرح سے ان لوگوں کے ایک ایک حلقے کا پوسٹ مارٹم کر رہی ہے, تو کھل کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ لوگ کیسے بٹھائے گئے ہیں. اور اب یہ پوری حکومت اپنی انتخابی حیثیت جانتی ہے, یہ پوری حکومت جو ہے وہ اپنا مینڈیٹ جانتی ہے, اس لیے یہ لوگ اس طرح سے خاموش ہیں. تو یہ میاں نواز شریف صاحب کا حال ہے. ملکو لندن میں گانا گا رہا تھا. ملکو ایک کانسرٹ میں موجود تھا, تو وہاں پر کچھ نوجوان وغیرہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں گانے دیں گے ملکو, کیونکہ اب اس کے بعد ایک آدھ گانا گانے کے بعد 804 گانا چاہ رہا تھا, قیدی 804. تو انہوں نے کہا کہ ہم ملکو کو یہ گانا نہیں گانے دیں گے. انٹرنیٹ پہ بڑی وائرل ہو رہی ہے ویڈیو. میں نے لندن میں موجود صحافی دوستوں سے جن سے اکثر خبروں کے سلسلے میں رابطہ رہتا ہے ان سے پوچھا, میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جب یہ قیدی 804 گانے لگا تو وہاں پر ایک دو نوجوان جو ہے وہ سامنے آ گئے, انہوں نے کہا نہیں گانے دیں گے, اس کو عمران خان کا نام نہیں لینے دیں گے. ملکو کا یہ گانا ملکو کے تمام کریئر سے بڑا گانا ہے, گزشتہ کچھ عرصے کے تمام گانوں سے بڑا گانا ہے. اس گانے کو جو فیم ملا ہے وہ کسی گانے کو نہیں ملا. تو اور پھر ملکو نے یہ کیا 8 فروری کے الیکشن سے پہلے ایمان طاہر پہ, چودھری پرویز الہی پہ, قیصر الہی پہ, سب پہ ایک ایک چیز گانے کے چھوٹے چھوٹے سے بول وہ ملکو نے سب کے لیے گائے الیکشن میں, اور دھڑا دھڑ گائے. ایسا لگتا تھا کہ ملکو شاید اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا کہ ہیلو ہاں پرویز الہی کے لیے گانا, اوکے ہیلو ایمان طاہر کے لیے گانا, ہیلو ہاں علی اعجاز. مطلب وہ دھڑا دھڑ گانے ملکو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں گا رہا تھا, بڑے وائرل ہو رہے تھے. اور نگدا کوکا بہت زیادہ وائرل ہو گیا تھا. اب ملکو جب نام لینے لگا تو انہوں نے کہا نہیں, اس نے جو فوج والا گانا گایا تھا نا اس کی وجہ سے نہیں گانے دیں گے. اب فوج ہمارے ہاں محبت کی وہ علامت رہی ہے کہ بچے جب کبھی پارک میں کسی جگہ پر جائیں اور وہ ڈیوٹی پر کھڑے ہوں تو والدین بھیجتے ہیں جائیں جا کے تصویر کھنچوا کے لائیں. لیکن گزشتہ کچھ عرصے میں بیرون ملک بڑے مظاہرے ہوئے, بڑے غصے کا اظہار کیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ پاکستان میں جو سیاست میں ہو رہا ہے, جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, فوج کے بڑے کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے, اور ملکو کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ ملکو کو بیرون ملک جانے سے بالکل روک دیا گیا. پھر ملکو نے عدالت سے رجوع کر لیا, پھر عدالت سے درخواست واپس لے لی, اور ملکو نے 2 اس کے اسٹنزا 2 اس کے گانے کے بول اور گائے, اور یہ دونوں بول جو تھے ملکو اور سارا کے یہ فوج سے متعلق تھے. اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف والے ملکو سے ہو گئے ناراض, انہوں نے ملکو کو یہ گانا نہیں گانے دیا, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ فوج کر رہی ہے. تو اس لیے ملکو کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن گیا تھا, وہاں انہوں نے ملکو کو بھی نیچے اتار دیا. تو لوگ اس حد تک پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ناراض ہیں. یہ ملکو کے ساتھ ہوئی لندن میں. اب میں آپ سے اگلی چیز عرض کروں کہ ہمارے ہاں ایسا لگتا ہے کہ اس حکومت پر, پاکستان پر خزانہ ہن برس رہا ہے, پیسے آ رہے ہیں دھڑا دھڑ. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے بات کہ پیسے دھڑا دھڑ آ رہے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیے ہوا کیا ہے, حکومت نے کیا کیا ہے. اس وقت حکومت نے سندھ میں جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں ان کے لیے 2 ارب روپے کی, 1 ارب 99 کروڑ کچھ لاکھ, 2 ارب ہیں آلموسٹ, 138 لگژری گاڑیاں یہ خریدنے کی منظوری دی ہے. مراد علی شاہ صاحب نے منظوری دے دی ہے, اور یہ کہا گیا کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ فوری طور پر یہ رقم جو ہے وہ جاری کر دے. سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کی جانب سے سیکرٹری کو اس سلسلے میں خط لکھ دیا گیا ہے, اور یہ پیسے جاری کیے جانے. 138 گاڑیاں, ان کو جو اجازت ہے وہ غالباً 1800 cc گاڑیوں تک کی ہے. لیکن یہ جو لگژری گاڑیاں ہیں, یہ جو ویگو ڈالے ہیں, فارچونر ہیں, یہ پنجاب میں بھی دیے گئے, پورے پاکستان میں دیے گئے, یہ یہاں پر بھی 138 گاڑیاں دی جا رہی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ اس وقت دنیا کو قرضے دے رہا ہے. امریکہ کو کہہ رہا ہے پیسے لے جاؤ, کینیڈا کو کہہ رہا ہے پیسے لے جاؤ, اور اس کے بعد ہم ڈالر بچھا کے ان کے اوپر سو رہے ہیں.
ہمارا یہ حال ہے. بیوروکریسی نے جس طرح سے اس سیٹ اپ کو, اس حکومت کو, ان لوگوں کو ایک جماعت کے خلاف سپورٹ کیا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان لوگوں کی بلے بلے ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے. تو یہ کمال ہوا. اس کے علاوہ جو پنجاب میں پارلیمانی سیکرٹریز ہیں, 14 پارلیمانی سیکرٹریز, ان کو نئی گاڑیاں فراہم کر دی گئی ہیں. محکمہ SNGDA نے, سول سیکرٹریٹ کا محکمہ, پنجاب اسمبلی کے 14 پارلیمانی سیکرٹریز کو نئی گاڑیاں فراہم کر دی ہیں. لیکن دیکھیں, قومی خزانے کا بھی خیال ہے, کہا یہ گیا کہ تمام پارلیمانی سیکرٹریز کو گاڑیوں کا پیٹرول اور ڈرائیور نہیں ملے گا. تو یہ جو ہیں غریب لوگ ہوتے ہیں بیچارے, ارکان اسمبلی بنتے ہیں, ان کے پاس پیسے ویسے ہوتے نہیں ہیں, چندہ لے کے الیکشن لڑتے ہیں, ان میں سے کوئی لاکھ پتی بھی نہیں ہوتا, کروڑ پتی ارب پتی تو بہت دور کی بات ہے. تو ان کو یہ گاڑیاں ملی ہیں. یہ بیچارے کبھی کبھار کسی پتہ نہیں کہاں سے ان کے پاس لینڈ کروزر آتی ہے جس میں اسمبلی آتے ہیں. ان پارلیمانی سیکرٹریز کو MPA کی تنخواہ کے ساتھ ساتھ 35,000 فیکس کنونس الاؤنس دیا جائے گا. دیکھا, میں نے کہا نا غریب لوگ ہوتے ہیں, یہ گاؤں سے پیٹرول ویٹرول ڈلوائیں گے تو ان کو 35,000 روپے فیکس الاؤنس دیا جائے گا. محکمہ SNGDA نے یہ واضح کیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین کو بھی صرف گاڑیاں ملیں گی. خبردار, صرف گاڑیاں ملیں گی, انہیں بھی پیٹرول نہیں ملے گا اور ڈرائیور نہیں ملے گا. تو یہ ہمارے ہاں کے حالات ہیں. آخر میں جاتے جاتے میں آپ سرچ کروں, گنڈا پور سرکار, علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عدالت کو بتایا گیا کہ عدالت نہیں آ سکتے, ان کے وارنٹ جاری ہوئے تھے. اب ان وارنٹس کو میں نے کہا تھا چیلنج کر دیں گے, چیلنج کر دیا گیا ہے. بتایا گیا کہ وہ گر گئے تھے, پاؤں میں چوٹ آ گئی تھی سیلاب زدہ علاقے میں, تو اس لیے ان کا میڈیکل سرٹیفکیٹ لگا دیا گیا ہے. ڈاکٹرز نے ان کو ریسٹ کا کہا ہے, اور یہ کہا گیا وکیل کی جانب سے کہ عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے. کل وارنٹ جاری ہوئے, آج ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا کہا گیا ہے. لگائے گئے تمام الزامات قابل ضمانت ہیں, اگر گرفتار ہو بھی جائیں تو ضمانت ہوگی. ظہور الحسن ایڈوکیٹ صاحب نے یہ کہا ہے. تو یہ سچویشن ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ PTI والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جلسہ ہوگا, ٹھوک کے جلسہ ہوگا, جبکہ حکومت اب ایک بار پھر یہ نظر آ رہا ہے کہ اس جلسے کے لیے بھی آخر وقت پر جو اجازت نامہ ہے وہ منسوخ کرے گی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ چیزیں ہیں ان کو ریڈ کرنے کی ضرورت ہے. جو کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ تھا اس کو ریڈ کیا ہم نے اور کہا 3 لفظ موجود نہیں ہیں. پھر اس کے بعد رؤوف حسن صاحب نے کہا کہ بریک تھرو ہو گیا ہے. آپ میں سے بعض لوگ ناراض ہو گیا میں نے یہ بات کیسے کر دی. رؤوف حسن صاحب نے بات کی تھی, میں آپ کے سامنے رپورٹ کر رہا تھا اور پھر اس پر اپنا انالیسس دے رہا تھا. اب اگر یہ جلسہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جو گنڈا پور صاحب ہیں ان کے اور کچھ اور لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے, پاکستان تحریک انصاف کے کچھ عدالتی معاملات ہیں وہ ٹھیک ہوں گے. آج ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ہو رہی ہے کچھ ہی دیر میں. وہ پریس کانفرنس جو ہے اس کی لینگویج پر ہمیں اور اس میں استعمال کی گئی اصطلاحات پر ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے. وہ ہوں گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن میں نے تب بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہاتھی کے دکھانے کے دانت ہوتے ہیں. 2 ہاتھیوں کی لڑائی ہے, ہاتھی کے دکھانے کے دانت ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہاتھی کے کھانے کے دانت ہوتے ہیں. تو ان کو اسی طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور آج کی جو پریس کانفرنس ہے DG ISPR صاحب کی پریس کانفرنس, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. 2 بجے کا وقت دیا گیا ہے, تو اس سے پہلے بھی جب وہ وقت ہوتا ہے اسے تھوڑا سا آگے پیچھے شروع ہو جاتی ہے پریس کانفرنس ذرا سی تاخیر کے ساتھ. تو یہ پریس کانفرنس موجودہ معروضی حالات میں بہت امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہے, کیونکہ حکومت منصور علی شاہ صاحب کو لانے کا اندیا دے چکی ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جا رہے ہیں. عدالت سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ عدالت جو ہے وہ یہ دیکھے کہ 9 مئی کے معاملات جو ہیں ان میں کیوں اب تک تاخیر ہو رہی ہے. تو آج کی پریس کانفرنس بڑی امپورٹنٹ ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.